देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जलसे पे झगड़ा, कोरोना भी तगड़ा और आवाम को रगड़ा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हुकूमत ने जलसे से पहले ही जलसा कामयाब कर दिया। अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं, आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। जमहूरियत जमहूर से है। जमहूर यानी अवाम, लोग, वोटर, सपोर्टर और कारकुन। जमहूरियत अवाम की हुक्मरानी है तो सियासत भी अवाम की खिदमत का नाम है, लेकिन पाकिस्तान में सियासत लीडर्स की खिदमत का काम है। अवाम सिर्फ वोट देने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए है, जलसों का ईंधन बनने के लिए है, तकरीबात सजाने के लिए है, नारे लगाने के लिए है। डंडे खाने हो तो अवाम, लड़ाई करनी हो तो अवाम, पत्थर मारने हो तो अवाम, सरकारी अमलाक तोड़नी हो तो अवाम, कोरोना में जलसा गाहें भरनी हो तो अवाम, यानी अवाम सबकी है और अवाम का कोई नहीं। ऑपोजिशन ने गुजरांवाला में जलसा किया, कराची में जलसा किया, क्वेटा में भी लोगों को जमा किया, किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि कोरोना कंट्रोल में था। पेशावर जलसे से रोका क्योंकि कोरोना फैल रहा था, लेकिन ऑपोजिशन ने फिर भी अवाम को जलसे में झोंक दिया क्योंकि अवाम सबकी है और अवाम का कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस में मंगनी की तकरीब की तो मेहमानों की तादाद इंतहाई महदूद रखी। शिरकत करने वालों के लिए कोरोना टेस्ट की शर्त आयद कर दी कि अपनी जान कीमती है, लेकिन अवाम को जलसों में शिरकत के लिए उकसाया जा रहा है क्योंकि अवाम सबकी है और अवाम का कोई नहीं। अब कल मुल्तान का जलसा है तो हुकूमत इल्तिजाएं कर रही है। कोरोना की लहर शदीद हो रही है, हर रोज 50 के करीब लोग जान से जा रहे हैं। मुल्तान के हॉस्पिटल्स भर चुके हैं, लेकिन बेरहम ऑपोजिशन जलसे पर बजिद है, जानते बूझते अवाम को मौत की तरफ धकेल रही है क्योंकि अवाम सबकी है और अवाम का कोई नहीं। इस जुर्म में सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि हुकूमत भी मुलव्विस है, जो एक तरफ ऑपोजिशन को जलसों से रोक रही है तो दूसरी तरफ एनसीओसी के सरबरा असद उमर ने सब कुछ जानते हुए भी सक्खर में कन्वेंशन कर लिया और वहां भी अवाम को झोंक दिया क्योंकि अवाम सबकी है और अवाम का कोई नहीं। प्रोग्राम में बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा फैसल, आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हुकूमत हमारे यौम तासीस से बौखला गई है और PMLN कह रही है कि जलसों से पहले पुलिस गर्दी से पता चल गया है कि सिलेक्टेड घबरा गए हैं, और आप लोग ही कहते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई ख़तरा नहीं है, नुकसान इन्हीं का होगा। ऐसा है तो नुकसान होने देना इनका, फिर आप क्यों रोक रहे हैं इनको जलसे से? नहीं, इनके नुकसान की बात नहीं है, बात है पब्लिक के नुकसान की। पेशावर में जब इन्होंने जलसा किया उसके बाद केसेस 22% से ऊपर चले गए जो पॉजिटिव रेट है। बात इनके नुकसान की नहीं है, बात अवाम के नुकसान की है। जब ये हुकूमत में थे तब भी इन्होंने अवाम की फ़िक्र नहीं की, अपने हालात बहुत बेहतर किए, इन्होंने मुल्क असासे इनके सबके लीडर्स के बाहर असासे हैं और बहुत ज़्यादा अमीर हुए ये, और करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, अवाम को नुकसान पहुँचाया। और अब जब अपोजिशन में है PDM के प्लेटफॉर्म से भी अवाम को नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। इतना ख़तरनाक है कि मुल्तान के अंदर 17% पॉजिटिव रेट है कोरोना का और 17% ऑक्यूपाइज, 18% हो गया। 8,000 लोग वहाँ पे कोरोना का शिकार हो चुके हैं। पंजाब में तीसरे नंबर पे है मुल्तान जी, और हॉस्पिटल्स भर रहे हैं। तो अब आप देखिए ऐसी सूरत हाल में इतनी आप गैदरिंग जब करते हैं और SOPs का ख्याल नहीं रखा जा सकता इन जलसों में, तो हम आवाम की फिक्र कर रहे हैं उसलिए। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले आगे बढ़े, आज जमात इस्लामी ने भी दीर में जलसा किया है तो वो वहाँ पे क्या रेट है? नहीं, उनको भी नहीं करना चाहिए। देखें NCOC की जब हदायत आई हैं, पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, जो पहली लहर आई थी कोरोना की उसके बाद एक ब्रेक आया था, एक अच्छा टाइम आया था, केसेस बहुत नीचे चले गए थे। उस वक्त PDM ने अपनी मूवमेंट शुरू की थी, जलसे किए थे, गुजरांवाला में जलसा किया था, कराची में किया था, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा करें। उस वक्त इतना नहीं फैल रहा था, उस वक्त नहीं फैल रहा था, लेकिन पिछले ही दिनों की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का भी अदालत का भी हुक्म आ गया, तो अभी तो ये अदालत के भी फैसले के खिलाफ जा रहे हैं और ये जो भी चीजें करें इससे आवाम का नुकसान
کر رہے ہیں تو آپ یہ اس طرح ان سے بدلہ لے رہے ہیں کہ آپ نے آج بڑا زبردست کریک ڈاؤن کیا ہے ملتان کے اندر, آپ نے کنٹینرز لگا دیے, وہ جو قاسم باغ ہے نا اس میں جو ان کے لوگ کارکنان بیٹھے سب کو باہر نکال دیا, کرسیاں باہر پھینک دی, شامیانے باہر پھینک دیے, کنٹینرز آپ نے لگا دیے. جو یوسف رضا گیلانی ان کے بیٹے سمیت بہت سارے اور بھی کارکنان ہیں ان کو گرفتار کر لیا, ان کے لیڈرز کے گھروں پہ آپ چھاپے مار رہے ہیں. روک لیں گے آپ ان کو ایسے جلسے کرنے سے؟ دیکھیے بات سنیں, جو قانون کے خلاف جائے گا تو اس کو روکنا ہوگا. اگر آپ ہوتی ہماری جگہ آپ کیا کرتی؟ کوئی قانون توڑے گا آپ کہتی نہیں کرنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ریٹ اسٹیبلش پہلے سے کرنی چاہیے تھی نا, ابھی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, پہلے میں آپ کو پشاور کا جلسہ کیا ایکشن ہوا, آپ نے اجازت نہیں دی, انہوں نے پھر بھی کر کے دکھایا, وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کریں گے. دیکھیں آپ ایک حد تک ہی روک سکتے ہیں نا, اس کے بعد تو تصادم کی طرف بات جاتی ہے, اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے. اگر ہم زبردستی کریں گے یا تصادم کی طرف جائیں گے پھر حالات بہت خراب ہوں گے. لیکن تصادم کی طرف حالات جا رہے ہیں فیصل. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوش کے ناخن جو ہے اپوزیشن کو لے جائے, کسی سے بھی پوچھ لیں اس وقت. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, کیا یہ کہتے ہیں جی ہم جلسے کرنے لگے ہیں, جلسے کر رہے ہیں تو کیسز اوپر جا رہے ہیں. بھائی کیا ویسٹ انڈیز میں آپ کا کوئی پرابلم ہے؟ وہاں پہ پوری دنیا میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک سیکنڈ لہر آئی ہوئی ہے. کیا پوری دنیا والے جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی مریض زیادہ آ رہے ہیں, یہ جی مریم نواز کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی کیسز زیادہ آ رہے ہیں؟ کل اگر آپ نے ان کو روکا نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ملتان کی ہر گلی کے اندر, سڑکوں کے اندر, ہر جگہ یہ جلسہ ہوگا, اور یہ اگر ہوتا ہے اس طرح تصادم یا حالات خراب ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا سیاسی طور پہ ان کو. کیسے روکیں گے آپ پھر؟ دیکھیے ایک حد تک ہم روک سکتے ہیں نا, اس کے بعد تو نہیں روک سکتے ہیں. یہ نہیں مان رہے, نہیں جلسہ کر لیں نا, جلسہ کر لے. جلسے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, واقعی میں نہیں. کتنے جلسے ہو چکے ہیں, اجازت دے دیں ان کو, پھر کریں جلسہ. نہیں, ہمیں عوام کی فکر ہے. ہم دیکھیں دو طرف ہے, ایک طرف ہم دستے پہنچائے جا رہے ہیں. بات سنیں, یہ بہت اچھی بات ہے, میڈیا پہ بھی اچھی بات ہے. اگر ہم ان کو روکتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے, نہیں روکتے کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہے جی گورنمنٹ کی ریٹ کا حالات ڈفرینٹ ہے, آپ کو روکنا چاہیے ان کے جلسوں کو. پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو خیر ان کو تو عوام کی فکر ہی نہیں ہے. ایک وہ بیٹھے ہوئے باہر, وہاں سے کہہ رہے ہیں پبلک کو باہر نکلو, اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا ہے, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرے جو ہیں ویڈیو لنک پہ ہیں اور کہہ رہے ہیں قوم باہر نکلے, ہم تو ادھر. لیکن وہ پتہ ہے عوام کے لیے نکل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عوام کے لیے ہم نکل رہے ہیں. جس عوام کے لیے آپ پریشان ہیں نا, اس عوام کے لیے جاوید عباسی صاحب بہت پریشان ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب بہت پریشان ہیں. اپنے لیے جی منگنی کی کارڈ پہ بھی انہوں نے لکھوایا ٹیسٹ کووڈ کا کروا کے آنا ہے. انہوں نے کلوں میں نہیں آنے دیا لوگوں کو, لیکن جلسوں میں بلا رہے ہیں. دیکھیں نا وہ سمیہ رحیل قاضی صاحبہ جو نہیں ملی ان سے. اچھا کنڈی صاحب, کل ملتان میں آپ لوگ جلسے کی میزبانی کر رہے ہیں سر, لیکن یہ گزشتہ دن آپ لوگوں نے یہ توڑ پھوڑ کیوں کی ہے؟ آپ کے کارکنان نے ہاتھا پائی کیوں کی پولیس کے ساتھ؟ آپ نے اسٹیڈیم کے گیٹس آپ لوگوں نے کیوں سر توڑے ہیں؟ اور آج بھی آپ نے ایک ریلی نکالی ہے, اس میں بھی آپ نے اجازت نہیں لی, آپ کے لوگوں کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں. یہ کیوں تصادم کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے پہلے پشاور میں بھی جلسہ کیا تھا, ہم نے اجازت مانگی تھی, نہیں دی. جی. ملتان میں بھی ہم نے اجازت مانگی اور ایک طریقہ اور تھا, نہیں دی. ہمیں دیکھیں پورے سسٹم کرنے کے لیے ہمیں 20 گھنٹے کی چاہیے, ہمیں انہوں نے نہیں دی اور انہوں نے ہمیں معذرت کی انتظامیہ نے کہ ہم نہیں دے سکتے, مجبوری ہے, جو بھی ہے, حکومت کا پریشر ہے, جو جس طریقے سے بھی وہ ہوتا ہے, حکومت کا پریشر آتا ہے انتظامیہ کے اوپر. تو پھر ہمارے پاس اور راستہ نہیں تھا, ہم گئے, ہم اپنے جو ہے وہاں پر ہم گئے, ہم نے اپنا وہ کیا. اس کے بعد جب رات کو دھاوا بولا پولیس نے جس طریقے سے, پھر علی حیدر گیلانی کو پکڑا. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے ان کو بڑی فکر ہے عوام کی اور کرونا کی اور اسپریڈنگ کی, اور آپ نے بھی یہ بات کی کہ ملتان میں زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں کل سیل میں جو 14 بندے انہوں نے اکٹھے رکھے ہوئے تھے, کیا وہاں پر کرونا نہیں ہے؟ جی. قاسم گیلانی اور باقی پارٹی کے ہمارے دوست تھے اور باقی پارٹیوں کے دوست تھے, ان کو آپ نے بٹھایا تو اس میں کرونا نہیں تھا. لیکن دیکھیں ہم نے تو جلسے کا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, پشاور میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے اعلان کیا ہم نے تو جلسہ کرنا ہے. ہم کل بھی جلسہ کریں گے, ہر صورت میں کریں گے, چاہے جو کچھ بھی ہوتا ہے, چاہے یہ فورس کے ذریعے میں روکتے ہیں, چاہے جو کچھ بھی کرتے ہیں. لیکن کنڈی صاحب اس جلسے کے اندر کیا ہمیں وہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے جو ہمیں ایک دن پہلے ملے؟ وہی توڑ پھوڑ ہوگی, وہی اسی طریقے سے تصادم ہوگا, اور اگر اللہ نہ کرے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ چونکہ سر گورنمنٹ کا فرض ہے, وہ تو روکیں گے اگر SOPs کی خلاف ورزی ہوگی تو. کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی نے بھی ایک دھرنا دیا تھا 120 دن, اور جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا تھا وہ طریقہ کار پاکستان پیپلز پارٹی نہیں اپنائے گی. ٹھیک ہے, اس کا میں آگے نہیں جاتا. تو ہم پہلے جمہوری طریقے سے کریں گے, بڑے پرامن طریقے سے جائیں گے, اور اگر پولیس نے یا حکومت نے فورس استعمال کی تو ہمارے پاس بھی آپشن نہیں ہوگا. ہمارے ورکر ہیں, ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, پھر وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کا جب آپ کسی کو ماریں گے یا استعمال کریں گے تو وہ بھی جو ہے جواباً کچھ نہ کچھ کریں گے. آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی بلٹ کی گولیاں لے آئے ہیں, کہ یہ چیزیں لیں, یہ چیزیں پیپلز پارٹی کے
یہ بھی بس پارٹی کو نہیں روک سکتی ہیں. آپ جیلیں بھرنا چاہتے ہیں, آپ تھانے بھرنا چاہتے ہیں, آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ نے آج بات کی جلسے کی, آج تیمرگرہ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنے ذاتی ڈویژن میں جلسہ ہوا جس کو انتظامیہ نے فیسیلیٹیٹ کیا, وہ ہو گیا. اب یہ بات کر رہے ہیں, میرے بھائی فیصل نے بات کی ہے نارو کی, یا جو کہے کہ جی بڑے چور ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ کے جو ترجمان ہیں خیبر پختونخوا کے, ٹھیک ہے, کامران بنگش صاحب آپ کے انفارمیشن کے ایڈوائزر بھی ہیں, وہ کیوں گئے سپریم کورٹ کے جج کے گھر پہ کہ میرا کل کیس ہے اور مہربانی کرو مجھے انصاف دو؟ کیا اس کو اس جج پہ اعتبار نہیں تھا؟ ذرا اس پہ آگے چل کے بات کر لیتے ہیں. میں بھی چاہ رہی ہوں ذرا اگر جلسے کے حوالے سے کنڈی صاحب بات پوری کر لیں. ہو چکے ہیں جب آپ کو سزا مل گئی 1 سندھ میں, تو آپ کے جو منسٹر جاتے ہیں ججوں کے گھر, کیا وہ جج آپ کے پی ٹی آئی کا ورکر تھا؟ ٹھیک. اچھا سر, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, دیکھیں وہاں پہ آپ لوگ کتنی سختی سے پابندی کروا رہے ہیں نا کرونا کے جو SOPs ہیں ان کے حوالے سے, اور کتنے مزے کی بات ہے کہ دوسرے صوبوں میں آ کر آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں جلسوں میں آنے کے لیے, ان سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے جلسے کے اندر آنا ہے. سر آپ کو ویسے لوگوں کی زندگیوں کا کوئی احساس نہیں ہے؟ ہمیں لوگوں کی زندگی بہت عزیز ہے, ہم ان لوگوں کی بھی سوچ رہے ہیں جن کو آج معاشی طور پر آپ ان کے چولہے ٹھنڈے کر رہے ہیں. جس طرح اسٹیل ملے اپنے لوگوں کو نکالا, باقی اداروں میں آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں, وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں بھوک سے. ان کا کون سا جی. اگر دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کیا پنجاب میں, کیا کے پی کے میں, آپ کے پی آئی اے میں کوئی SOP فالو ہو رہی ہے؟ کیا آپ کے جو ہیں جو میں ذرا سر جاوید بھائی صاحب کو بھی شامل کروں شو میں, آپ کیا کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے؟ آپ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی نہیں ہے. آپ نے حکومت کہہ رہی ہے کہ خود مہنگائی ہے, اس سے پوچھیں, کیمرے کے پیچھے جو کھڑا ہے اس سے پوچھے کہ مہنگائی ہے کہ نہیں ہے. آپ سے زیادہ تو مہنگائی کے اوپر میں خود بات کرتی ہوں سر. میں تو کہہ رہی ہوں بہت زیادہ مہنگائی ہے, لوگوں کا جینا مشکل ہوا ہوا ہے. گورنمنٹ بھی اس بات کو مان رہی ہے. میں نے کہا آپ کے ایجنڈے پہ نمبر 1 پہ نہیں ہے. بے روزگار کر رہے ہیں, بے روزگار کر دیا اپنے لوگوں کو. ہمارے ایجنڈے میں بالکل مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اس ملک میں جو ہو رہی ہے. رائٹ. جاوید بھائی صاحب, یہ جو کچھ ملتان میں جلسے سے پہلے ہو رہا ہے, یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو کل اسٹیڈیم کے تالے توڑے گئے ہیں اور وہاں پہ قبضہ کیا گیا اور پھر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اور آپ کی نون لیگ خاص طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر جلسہ کرنے سے روکا تو کل تو ملتان کی پھر سڑکوں کے اوپر جلسہ ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے سر, یہ کیا طرز عمل ہے؟ اور مولانا صاحب نے آج یہ کہا کہ کوئی ڈنڈا استعمال کرے گا تو کارکنوں کو بھی ڈنڈا اٹھانے کی اجازت ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں یہ ملک پاکستان ہم سب کا ہے, اور اللہ تعالیٰ کرونا کے اس وبا سے ہم سب کو بچائے. آمین. اور یہ کوئی ایسی مرض نہیں ہے جو صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اس وقت کتنے سنجیدہ ہیں نا آپ, سیریس ہیں اس بات کے اوپر, حساسیت کا احساس ہے آپ کو, جلسے میں لوگوں کو بلا رہے ہیں. ہمیشہ سے اللہ کے فضل سے میں آپ کے اس پروگرام میں بھی آیا ہوں, لیکن میں پروگرام میں جانا یہ بھی بہت مشکل کام ہے. اس وقت اسٹوڈیو میں آنا, یہ بھی تو ہم آپس میں آئے 6 فٹ کے فاصلے پہ بٹھایا ہوا ہے آپ کو. مائک ہم نے اسپیشلی رکھا ہے, یہاں آپ کے کالر مائک نہیں لگایا, ہم نے کتنا خیال رکھا ہے آپ کا. ایگزیکٹلی. آپ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کو میں وہ کروں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ کہ یہ بھی ہمارے لیے بزنس لفٹ سے اوپر آئے ہیں, یہ بھی اس سے بھی آنا ٹھیک نہیں ہے اس وقت. میں یہاں بیٹھا ہوں کمرے میں, ہم 2 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, کڈی صاحب کہیں بیٹھے ہوں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے. آمین. آپ کو بھی. جلسے بھی نہیں ہونے چاہیے نا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ہم کر رہے ہیں. آج کا میں دن کو آپ کو بتاؤں کہ میں 3 شادیوں پہ اور 2 جنازوں پہ گیا ہوں. لوگ تھے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو آج میں نے اسلام آباد کا جنازہ اٹینڈ کیا ہے, کسی اور آدمی سے آپ پوچھ لیں کہ اگر 200 300 400 آدمی ہوتا تو کوئی میں شکوہ نہ کرتا. زیادہ تھے, اس سے بہت زیادہ تھا. یہی تو ناکامی ہے نا, جنازوں میں لوگوں کو روک پا رہے ہیں اور نہ تقریبات میں روک پا رہے ہیں, اور نہ جلسوں میں. چلو جنازے سے علاوہ شادیوں پہ تو روکا جا سکتا ہے نا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کل آپ مہربانی کر کے اسلام آباد کے میں نے بھی اٹینڈ کرنی ہے ویڈنگ جی, آپ دونوں سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی مہربانی کر کے اس پہ دیکھ لیں. اگر وہاں 1000 آدمی سے کم لوگ ہوئے یا 700 سے کم لوگ ہوئے, پھر آپ یہ شکوہ ضرور کریں. جب شروع میں ہوا تھا حکومت نے بھی سیریس ایفرٹ کی تھی, یقیناً پوری طرح لاک ڈاؤن کی ایک پالیسی تھی, لیکن انہوں نے مارکیٹیں بند کی, ریسٹورنٹ بند کی, ہال بند کر دیے. انہوں نے کہا کہ کوئی جنازوں پہ نہیں جائے گا, پوری پابندی کی, اور پھر لوگوں نے بھی پابندی کی. اس وقت صرف میڈیا کے اوپر بھی حکومت بھی ماس وائن جلسوں کے علاوہ کسی اور طرف کہیں رکاوٹ نہیں ہے. کہیں آپ بتاتی ہیں کہ SOP کا کوئی پابندی, آپ تو مارکیٹ میں نکلتی ہے, کسی ایک مارکیٹ میں آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ کسی SOP پہ کوئی عمل کر رہا ہے. یہ جسٹیفائی ہو گیا پھر آپ کے جلسوں میں لوگوں کا آنا؟ نہیں, جسٹیفائی نہیں ہے. جسٹیفائی یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اگر تمام چیزوں کو روکتی پھر اس کے لیے مارل یہ گراؤنڈ ضرور ہوتا کہ ہم نے باقی چیزیں بند کی اور آپ جلسے بھی نہ کریں, اور یہ جلسے کر دیں گے تو کون سی قیامت نہیں آئے گی. آپ
یہ جلسے کوئی ابھی 1 2 دن 4 دن پہلے نہیں رکھا، یہ جلسے اس وقت رکھے جب ڈی ایم کے ہیڈ فارم سے ساری سیاسی جماعتیں بیٹھی، انہوں نے ایک پروگرام دیا، اس وقت پروگرام دے دیا، اس وقت کرونا تھا، کرونا یہ شدت تھی، اب حالات مختلف ہیں، حالات میں ضرور یہ آئی ہے۔ جلسہ 3 گھنٹے کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کا ہوگا۔ یہ جس طرح انہوں نے ماحول بنا لیا آج، کرونا کا نہیں پتہ چلتا، جس طرح کب ہو جاتا ہے بندے کو، اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا 7 کتوں کو لگا کے چلا گیا وہ، اس کے لیے 3 گھنٹے بہت ہیں۔ مجھے آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، کیا گارنٹی ہے کہ میں کچھ نہیں، میں لے کے نہیں جاؤں گا، میں آیا ہوں نا آپ کو، اور کیا گارنٹی کہ آپ دے کر نہیں جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ ایگزیکٹلی میں یہ بھی احتیاط ضروری ہے بہت، میں پوری طرح کوشش کروں گا کہ میں اگر آپ ماسک اتار دیں، انہوں نے یہ بات سنی تو ماسک پہن لیا، اب ڈر گئے ہو، نہیں ڈر گئے، اور اس نے بالکل ٹھیک کیا، انہوں نے اسی جلسوں سے بھی ڈر رہے ہیں آپ نہیں، کرونا نہ پھیلے۔ ایک میں فیصل صاحب سے کروں گا کہ یہ جو آپ سختی کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس سے کوئی بہتری نہیں نکلے گی۔ آپ نے ٹھیک ہے پشاور کا جلسہ ہو گیا، لوگوں نے جلسہ کر کے لوگ چلے گئے، اسی طرح گجران والا ہو گیا۔ آج جو ملتان کا انہوں نے معذر بنایا ہے، یہ نہ حکومت کے انٹرسٹ میں ہے، نہ جمہوریت کے انٹرسٹ میں ہے، نہ کل آپ اپوزیشن میں جب یہ لوگ خود ہوں گے، انہوں نے دیکھیں نا یہاں دھرنا دیا ہوا تھا۔ قانون جب حرکت میں آتا ہے نا، دیکھیں پھر آپ لوگ اسی طرح گلے شکوے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ چائنا کا پریزیڈنٹ کا کتنا امپورٹنٹ وہ تھا، اپنی پرانی باتیں آج کی دیکھیں، ہم نے سختی نہیں کی، ہم نے ڈنڈے نہیں اوپر سکتے، ہم نے ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ان کو کہا کہ وہ کارکن ہیں، آپ وہ ورکر ہیں، آپ مہربانی کر کے کوئی ایسی تاریخ مت دہرائیں کہ لگے کہ یہ جمہوری عمل ہے، آپ اپنی طاقت۔ صرف ایک بات بتا دیں، اگر آج پنجاب میں آپ کی حکومت ہوتی آپ کیا کرتے؟ کیا اسی طرح سے آپ ضد کرتے کہ نہیں ہم جلسے کریں گے؟ نہیں، اگر ہم تمام ایس او پی ہر جگہ امپلیمنٹ کراتے پھر جلسے کو بھی روکتے، لیکن اگر باقی جگہوں پہ امپلیمنٹ نہ کرواتے، صرف جلسے کے لیے ہم نہ جاتے۔ صرف ایس او پی امپلیمنٹ کرا کے دکھا دیں آپ، ایک تو 6 فٹ تک سوشل ڈسٹینسنگ کرا دیں اور سب کو ماسک پہنا دیں، جو اسپیشل ماسک بناتے ہیں۔ اگر آپ غصہ نہ کریں، میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے کہا کہ اگر مارکیٹوں کے اندر، جنازوں کے اندر، شادیوں کے اندر اگر یہ ایس او پی امپلیمنٹ کروا دیتے، پھر مارل گراؤنڈ تھا کہ یہ کہتے جلسہ بھی نہ کرے، لیکن آج یہ کر کیوں رہے کہ یہ صرف سارا وہ جو پی ڈی ایم کی سپیچز ہونی تھی، جلسہ ہوتا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور جو کنڈی صاحب نے بالکل بجا کہا کہ یہ جلسہ کو شوق نہیں تھا، یہ عمران خان صاحب نے خود آفر کر رہے تھے کہ یہ جلسے کیوں نہیں کر لیتے، یہ میں انہیں کنٹینر دوں گا، یہ باہر نکلے۔ اب جب لوگ باہر نکلے تو مہربانی کر کے آپ ہمیں کنٹینر نہ دیں، لیکن آپ ورکروں کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں۔ جی سر، اس وقت میں اس سے زیادہ میں آپ ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس وقت ویسٹ انڈیز میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں اور دنیا کی بیشتر جگہوں میں سب اس وقت جتنا بھی کر رہے ہیں یہ ان کی جلسوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایس او پیز لاگو کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کی جلسوں کی، یہ جلسے نہ کریں۔ جی اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ اگر منطق دے رہے ہیں، یہ سیکنڈ ویو صرف پاکستان میں نہیں آئی ہے، پوری دنیا میں آئی ہے، تو دنیا جتنا پریکاشنری میجرز لے رہی ہے تو وہ کیا پی ٹی ایم کے جلسوں کی وجہ سے لے رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، یہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں، اس لیے اگر آپ کی کوششوں کے باوجود اگر کل انہوں نے اپوزیشن نے اسٹیڈیم کو بھر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم مانیں کہ حکومت کا بیانیہ اور حکومت کی ریٹ سکھر سے بذریعہ سکھر سندھ سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو زبردستی جلسے میں لے کے آ رہے ہیں، سکھر سے سندھ کے لوگوں کو پنجاب کے جلسے میں زبردستی لا رہے ہیں، ویگنوں والے اور بسوں والوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ نے، اور زبردستی کہ بھر بھر کے لانا ہے، نہیں بھر بھر کے لانا ہے۔ دیکھیں ہماری قوم، آپ دیکھیں ہماری قوم کو یہ پتہ ہے، اس چیز کا دارک ہے کہ ان کے جلسے جو ہیں ہمیشہ سے، آج نہیں ہمیشہ سے، جلسوں پہ ان کے لوگ آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں 100%۔ آپ کی سما ٹی وی پہ بھی میں پچھلی بار دیکھ رہا تھا، کراچی جلسے کی فوٹیج چل رہی تھی کہ ویگن والا خود سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہمیں انہوں نے پیسے دیے اور کہا کہ بھر پہ۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر یہ طریقہ کار ہے، جلسوں میں لوگوں کو زبردستی لاتے ہیں۔ آپ نے شاید اڈیپٹ کیا، وہ حافظ آباد میں جو وزیر اعظم کا جلسہ تھا، کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی زبردستی لوگوں کو لایا گیا، چھٹی کر دی گئی تھی۔ ہم جو جلسے کرتے تھے نا، ہم ایک سٹیج لگاتے ہیں، ساؤنڈ لگاتے ہیں، لوگ خود آتے ہیں جلسوں میں، سب کو پتہ ہے لوگ کیسے آتے ہیں۔ اور دوسرا، ایک ملکی بہت بڑا جب سانحہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے اپنا پیک پہ گیا ہوا پروٹیسٹ قوم کے مفاد میں ختم کر دیا تھا، اور نواز شریف پرائم منسٹر تھے۔ ہم نے کہا نہیں، اس وقت ہم ماضرائی
گورنمنٹ کے ساتھ مزید نہیں چاہتے کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں. ہمارا جو دھرنا ختم ہوا تھا 126 دن, ہماری ساری اس پہ محنت تھی, سب چیزیں تھی, لیکن ہم نے آپ کو سب میاں صاحب نے بلایا تھا بات چیت کے لیے, آپ کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی تھی اس وقت, آپ لوگ کتنے اڑے ہوئے ہیں اپنی جگہوں کے اوپر. ابھی ہم نے بھی ان کو بلایا, بلا لینا ان کو, نہیں یہ ہم نے بھی بلایا. ابھی ثانیہ, اس وقت ثانیہ تھا, سنیں اس وقت ثانیہ تھا اس کا بچوں کا جو ہو گیا تھا واقعہ, اب ثانیہ ہے بہت بڑا کورونا کی جو سیکنڈ لہر ہے, اس پہ ہم نے ان کو پارلیمنٹ میں کمیٹی میں ساری پی ڈی ایم کی جو جماعتیں اس میں ہیں, کیوں نہیں بلاتے؟ وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر جانبدار الزامات لگاتے ہیں, کہتے ہیں وہ وزیر اعظم, اس لیے جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں ظاہر ایک لیول سے شروع ہوتے ہیں, وہ لے آتے ہیں یہ چیز, جب یہ لے آتے ہیں نا تو پھر اس پہ بات نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں الیکشن ریفارمز پہ آ جائیں, ہم کہتے ہیں کرونا پہ آ جائیں, یا پبلک انٹرسٹ کی کسی اور قانون سازی پہ آپ آ جائیں, یہ کہتے ہیں نہیں جی, ساتھ یہ لے کے آتے ہیں, ادھر جیب سے نکالتے ہیں, سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ ہے جی این آر او ہے بیسیکلی, یہ وہ 34 امینڈمنٹس ہیں نیب کی قانون کے اندر, جس میں کہتے ہیں ہمارے 99 سے پہلے کے سارے کیسز معاف کر دیں, ڈیل کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب ڈیل نہیں, ابھی اس پورے ماحول کا یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, دو چیزوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. کیسے؟ یہ دو چیزوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. ایک یہ کر رہے ہیں پاکستان کی ابھرتی ہوئی معیشت میں, اکانومی کے اوپر جو تیزی سے ریکور کر رہی ہے, تیزی سے دنیا میں جہاں پوری اکانومی جو ہے ڈوب رہی ہے, پاکستان اللہ کا کرم ہے, پاکستان کی اکانومی کے تمام میٹیگیٹر زبردست ہیں. اور میں نہیں کہتا, ہم نہیں کہتے, دنیا کہہ رہی ہے, جب تک یہاں پہ غریب کے پیٹ میں روٹی نہیں جائے گی, اس کے انڈیکیٹرز پازیٹیو نہیں ہوں گے, وہ نہیں سمجھ آئیں گے اس کو. یہ سارے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ سنیں نہیں, اس کا بھی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. جی پارس میں آتا ہوں, عوام تک بھی اثرات اس کے جانا شروع ہو گئے. مہنگائی تو نیچے جا رہی ہے. سما ٹی وی کی پچھلے ایک ہفتے میں 10 اشیاء کے نرخوں میں, یہ سما ٹی وی اگین, اور یہ اس کا ڈیٹا پورا, ریکارڈ کمی آئی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹماٹر کی قیمت میں 15 روپے, پیاز 6 روپے کلو, چکن کی قیمت میں 20 روپے, چینے کے نرخ بھی ریکارڈ کمی آئی ہے 15 روپے سے زیادہ, آلو, آٹا, دالوں کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ کمی. لیکن ایک سیکنڈ, میں جو پارس بات کرنا چاہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ یہ ایک سیکنڈ پارس, ایک سیکنڈ, میں اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کے آیا ہوں, یہ ریپ اپ کرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں. جاوید عباسی صاحب نے ایک بات کی فرسٹ فیز کی. فرسٹ فیز میں جو عمران خان کی اسٹریٹجی تھی نا, اس پہ ورلڈ اکنامک فورم نے ایک دن رکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان آ کے بتائیں دنیا کو اپنی کیس اسٹڈی کہ کس طرح پاکستان نے کرونا کی پہلی لہر میں کام کیا, دنیا ان سے سیکھے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں, بل گیٹس یہ کہتا ہے پاکستان, یہ دیکھیں یو ایس کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ بھائی صاحب تھوڑا سا ٹائم, بڑی مہربانی, یہ دیکھیں آپ کا WHO کہہ رہا ہے, ہاں تمام تر دنیا کی رپورٹس آ رہی ہیں. یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری بات مانے, کیا ہماری بات جلد سے ملتوی کر دیں, جلد سے یہ کرنے چاہیے, لیکن اب کرنے دیں آپ ان کو. یہی تو مسئلہ ہے آج کا کہ آپ جلد سے ہی نہیں کرنے دے رہے. میرا خیال ہے اب جو ہے نا, ہم نے بڑی کوشش کی ہے, یہ عوام کا قتل عام کر رہے ہیں, عوام کا قتل عام کر رہے ہیں. یہ خود ویڈیو کال پہ بیٹھے ہوئے ہیں, عوام کو باہر نکال رہے ہیں. مریم نواز جو ہیں ان کی, اس کا جواب ذرا کنڈی صاحب سے میں لے لیتی ہوں. بلاول جو ہیں اس وقت بالکل دونوں پارٹیوں کو جو ہے نا تیس نیس کر دیا انہوں نے, ختم بالکل جو ہے نون لیگ کی تباہی مریم نواز نے کر دی ہے. اور کل آصفہ بھٹو جو ہیں ان کو بھی آپ جلسے میں لے کر آ رہے ہیں, ان کی پولیٹیکل لانچنگ آپ کروا رہے ہیں, وہ بھی فرسٹ ٹائم خطاب کریں گی. سر یہ ویسے موقع ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ویسی احتیاط جیسے کہ آپ نے بختاور کی منگنی میں کی تھی؟ بالکل ہم لے کے آ رہے ہیں, ہم بالکل جلسہ کر رہے ہیں, ہم بالکل لے کے آ رہے ہیں. بلاول صاحب بیمار ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکتے, وہ ویڈیو لکھ کے خطاب کریں گے. جلسوں کی وجہ سے ہی ہوئے نا بیمار. صاحب آ رہی ہیں, عوام کے درمیان ہوں گی, اپنا اسپیچ بھی کریں گی. دیکھیں اور جو بیمار, سندھ کا گورنر بیمار ہوئے, اس نے کون سا جلسہ کیا تھا, یا باقی لوگ جو بیمار ہوئے جلسوں میں بیمار ہوئے. دیکھیں ہم SOP, ہم نے 1 لاکھ جو ہے ماسک جو ہے وہ بنوائے ہیں. ہم نے ورکروں کو جو بھی وہاں پر آئے گا ہم ان کو ماسک بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ سینیٹائزر بھی ساتھ لے کے ہم اپنے SOP فالو کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ جلسوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں, یہ آج اب APS کی باتیں کر رہے ہیں. APS کے قاتل کو NRO کس نے دیا ہے؟ APS کا قاتل آج کہاں پر ہے جو گرفتار تھا اور پاکستان کی حکومت کے پاس تھا, اور وہ فرار کیسے ہوا ہے؟ یہ انہوں نے NRO دیا ان کو. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے کیے. آج ان کی مائیں, ان کے والدین جو ہیں وہ رو پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے قاتل کو NRO اس حکومت نے دیا ہے, اس حکومت میں وہ فرار ہوا اس ملک سے. تو یہ آج ان کی باتیں کر رہے ہیں. آج آپ معاشی قتل لوگوں کر رہے ہیں, آپ وہ معاشی قتل نہیں کر رہے ہیں. آج جب لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, بے روزگار ہو رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, تو وہ ان کو نظر نہیں آتا. ان کو صرف PDM کے جلسے نظر آتے ہیں. اور لیکن یہ بھی انہوں نے کہہ دیا بہت. دیکھیں
ہم نے تو بھی کہا ہے ہم بڑے تحمل کے ساتھ اور جمہوری طریقے سے ہم جلسہ کریں گے. اچھا. اگر آپ نے فورس استعمال کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنے ورکروں کو پھر نہیں روک سکیں گے. اچھا. پھر وہ کیونکہ جب جلوس ہوتا ہے موب ہوتا ہے پھر آپ نہیں کنٹرول کر سر اس وقت میں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بھی موب تھا جب ان کا دھرنا تھا تو پھر ہم ورکروں کو جو ہے وہ نہیں روک سکتے. ہم تو کہتے ہیں میں آرام سے کنڈی صاحب میں ایک سوال یہ کر رہی ہوں, اگر آپ نے دم مس کر اندر کرنا ہے تو پھر کل ہو جاتے ہیں. کنڈی صاحب اگر جو آپ اپنے خدشات بھی بتا رہے ہیں اور جو صورتحال ہو سکتی ہے اس کا بھی ذکر کریں, اس میں اللہ نہ کرے اگر ملتان میں جو اس وقت کرونا کی وجہ سے صورتحال خراب ہے وہ مزید خراب ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سارا ڈیٹا رکھا ہوا ہے سر. ملتان کے ہاسپٹلز میں کرونا کے مریضوں کی 65% جگہ آکیوپائی ہو چکی ہے. جو 68 وہاں پہ وینٹیلیٹرز ہیں اس میں سے 41 جو ہیں وہ اس وقت یوز ہو رہے ہیں. سر کرونا ابھی پیک پہ بھی نہیں پہنچا ہے, کیوں لوگوں کو زندگیوں کو ان کی موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ خدا خیر کرے گا, انشاءاللہ خیر کرے گا. آپ جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے کہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور جو معاشی طور پر جو مر رہے ہیں ان کا ذمہ ان کی FIR ہم کیا وزیر اعظم کے خلاف کاٹیں, اس حکومت کے خلاف کاٹیں یا ان ارستوں کے خلاف کاٹیں جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ 200 معیشت کے ارستو ہیں ان کے خلاف کاٹیں. کل اسد عمر سندھ نہیں گیا ہوا تھا, انہوں نے بھی وہاں پر جو ہے وہ خطاب کیا. ان کی جو ہے پنجاب کی آج کل ترجمان ہے جو مرکزی ترجمان تھی فردوس عاشق امان صاحبہ, انہوں نے پچھلے دنوں میں جلسہ کیا تو وہ حکومت کرے تو بالکل ٹھیک ہے, اپوزیشن کرے PDM کرے تو ان کو بڑی تکلیف ہے. دیکھیں ہمارا یوم تاسیس ہے 30 نومبر کو ہم نے اناؤنس کیا ہے, ہم اپنا یوم تاسیس منائیں گے. جاوید بھائی صاحب ایک بات سر, اس کے بعد آج جو کل ملتان میں جلسہ ہے اس کے بعد لاہور میں آپ کا جلسہ ہے, اس کی میزبانی مسلم لیگ نون کرے گی, وہاں پہ بھی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, آپ لوگ تیار ہیں؟ ایک مختصر سا فیصلہ صاحب نے 2 باتوں کی طرف نشاندہی کی. یہ سارا ماحول کریٹ نہ ہوتا اگر وزیر اعظم پاکستان کوئی ایک فورم کریٹ کرتے اور اس پر بات کرتے. ٹھیک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹ کا اجلاس اور میں دونوں سینٹ کے اجلاس میں بیٹھے رہے, ہمارے پاس بڑی جگہ تھی کہ جتنا میں اور آپ فاصلے پہ بڑے سے زیادہ ہم بیٹھتے تھے. ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ بڑا کروشل سٹیج سے ہم سارے گزر رہے ہیں, کہیں قوم کے لوگ جو منتخب لوگ ہیں وہ بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں. آپ مہربانی کر کے کوئی اجلاس بنا لیں, مہربانی کر کے یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنی بڑی اور یقیناً اس وبا سے گزر ہے تو کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں ہم اپنی رائے دیں, آپ مانیں یا نہ مانیں. نہیں وہ ایک حکومت کی بنائی ہوئی ادارہ ہے, وہاں منسٹر ان کو بتا دیں مراد علی شاہ کو اپنی رائے دے دیں. ان کی میں یہ بات پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ابھی اسپیکر نے بلایا تھا نا, کیوں بائیکاٹ کیا؟ میں ضرور اس پہ آ رہا ہوں کہ وہ یہ بات اس لیے کی گئی تھی کہ آپ کے اجلاس بلانے سے صرف چند لوگوں سے بلانے سے, صرف پارلیمانی لیڈروں سے بلانے سے بات نہیں ہوگی. آپ مہربانی کر کے یا ملک کے وزیر اعظم بلائیں اور ملک کا وزیر اعظم بیٹھے. کتنے بڑے بڑے ایشو ہیں, انہیں احساس نہیں ہوگا, انداز نہیں ہوتا. آپ مہربانی کر چاہتے ہیں کہ عمران خان ہی جلسہ کر کے دیں. ہم نے پلوامہ کا معاملہ ہوا, پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ وہ خود آ کے بیٹھتے, اتنا بڑا ایشو تھا, انہوں نے اس پہ درگت نہیں کی. اس سے پہلے کرونا, ذرا میری بات, کرونا کی پہلے انہوں نے ایک کانفرنس بلائی ہے, ساری بڑی لیڈرشپ آئی ہے, شہباز شریف صاحب گئے ہیں, آج سے یہ گئے تھے, بلاول بھٹو صاحب گئے. اب پرائم منسٹر پاکستان اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کوئی یہ نہ رو نہ آپ دینے کے قابل ہیں, نہ کوئی آپ سے نہ رو مانگتا ہے. یہ بیٹھ کے کیگری وہ اس وقت ہوا تھا, ہم سارے بیٹھے ہوتے کمیٹی میں, انہوں نے کہا کہ ڈرافٹ بنانا چاہیے تھا. وہ ڈرافٹ آپ کے پاس کئی ہم نے بل کے ڈرافٹ بنائے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر. وہ ڈرافٹ آپ اگر کورونا کی میٹنگ میں کوئی سامنے لائے تو آپ میڈیا کو بٹھائے ساتھ, بالکل نہیں ہے. میں نے کئی پروگراموں میں کہا ہے نہ NRO ان کی پاس پوزیشن نہ کوئی ڈرافٹ نہیں, انہوں نے خود ڈرافٹ کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بیٹھے اور آپ کہیں کہ ہم پارلیمان میں بیٹھے, کئی بل ہم نے اکٹھے تیار کیے ہیں بیٹھ کے, اگر اس وقت کہا کہ ہم آتے ہیں اور ڈرافٹ بنا لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا نیب کا بل ہے, اگر ڈرافٹ آپس میں ایکسچینج کیے جاتے ہیں, یہ کوئی NRO مانگا جاتا ہے, NRO مانگنے اس کے لیے اسمبلی نے پاس کرنا ہے, کس نے پاس کرنا تھا. میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل NRO نہ دے, یہ میں کہتا ہوں کہ نیب میں بالکل تبدیلی نہ کریں, کسی اور لا میں بالکل تبدیلی نہ کریں. مہربانی کر کے ایک کام کریں کہ جو اس پاکستان کی عوام سے کیے گئے وعدے تھے, ٹھیک ہے, وہ خدا کے لیے وہ تو پورے کریں. وہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے, جب نوکریوں کے لیے, وزیر اعظم کا بڑا دل ہونا چاہیے, وہ بڑے ہیں, انہیں بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ پہل کر لیں. ہم تو کرنے کے لیے کیا کریں, آپ ان کے پاس چلے جائیں نا, اپنے قومی مفاد کے اندر ہم آ گئے آپ سے بات کرنے کے لیے. جوائنٹ سے بالکل, بڑا کتنا اچھا سوال آپ نے, اور آپ یہ نہیں کریں گے. ہمارا اس سے بھی زیادہ آپس میں تعلق خراب تھے. پلوامہ کا معاملہ ہوا, جوائنٹ سیشن بلایا گیا, ساری لیڈرشپ کھڑی ہو گئی, ہم سارے موجود تھے. انہوں نے کہا اس ملک کا وزیر اعظم آج جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے, پاکستان کے لوگ سب سے پہلے, لیکن جس مشکل سے پاکستان کے لوگ گزر گئے, جن مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں,
اس کے حل کرنے کے لیے اپوزیشن اگر لوگوں کو باہر نکال کر حکومت پریشر باتیں کہ اپنا معاملہ ٹھیک کرے. بات دیکھیں, سب کو پتا تھا نا کرونا کی دوسری ویو آئے گی اور یہ پہلی سے زیادہ شدید ہے. کیا جاوید بھائی صاحب آپ نے حکومت کی طرف سے کوئی انتظامات دیکھے, کوئی انہوں نے ہاسپٹلس کی تعداد بڑھائی ہو, کوئی انہوں نے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا ہو, کوئی انہوں نے وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھائی ہو, کوئی دیکھی تیاری؟ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ پاکستان پہلی ویو سے گزر گیا, یہ کریڈٹ بھی بے شک آپ لے لیں, لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی دوبارہ جب پوری دنیا میں آ رہی ہے ویو, مہربانی کر کے آپ اپنے اسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھائیں, آپ وینٹیلیٹر کا بندوبست کریں, آپ اپنے ڈاکٹروں کی ٹریننگ بدلیں. کوئی ایک چیز بھی نہیں کی. آج اسلام آباد میں کون سا جلسہ ہوا, کسی اسلام آباد کے ہاسپٹل میں آپ فون کر کے کریں, ایک بیڈ اویلیبل نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہے نا, ملتان میں بھی ہے, اور پتہ ہے لاہور میں 58,000 ہے جہاں کا جلسہ ہے. اب ایک سال ہو گیا ہے نا کورونا کو آئے ہوئے, آلموسٹ پہلا کیس 19 فروری کو آیا تھا, اب ایک سال ہونے والا ہے. کسی ہاسپٹل کی کیپیسٹی بڑھائی ہو, کوئی وارڈ انہوں نے زیادہ بنایا, کوئی وینٹیلیٹر انہوں نے منگوایا, کوئی ٹریننگ سینٹر انہوں نے زیادہ کھولے ہوں, اس چیز پر توجہ نہیں دے رہے. نہ آج توجہ ہے, صرف توجہ ہے کہ اپوزیشن کو گالی دینے میں, اپوزیشن کو اندر کریں گے یا نارو نہیں دیں گے, اپوزیشن کو گالی دیں گے, اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز. اچھا سر, فیصل ایک بات کا جواب دیجیے گا. کنڈی صاحب نے ابھی اپنی گفتگو میں اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا. سر, اپوزیشن اس بات کا جواز دیتی ہے کہ وزیر اعظم نے خود 2 بڑے جلسے کر لیے ہیں, آپ نے جی بی کی اچھی الیکشن کیمپین چلائی ہے, پھر فردوس عاشق اوان آپ کی کئی تقریبات میں وہ شرکت کر رہی ہوتی ہیں اور گرد گرد کافی لوگ ہوتے ہیں. کل اسد عمر سکھر گئے, تقریب سے انہوں نے خطاب کیا, وہاں پہ کئی لوگوں کے چہروں پہ ماسک نہیں تھا. آپ کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, کیا وہ امیون ہوتے ہیں, کیا وہ کرونا پروف ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں, جو اسد صاحب کیونکہ این سی او سی کو ہیڈ بھی کرتے ہیں, اور این سی او سی کی طرف سے جو ہدایات آئی تھی, جسے عدالت نے بھی کہا کہ ان پہ عمل ہونا چاہیے, اس میں 300 سے زیادہ لوگوں کا آپ نہیں کر سکتے. اسد صاحب کا جو ایونٹ تھا اس میں 300 سے کم لوگ تھے. 300-3000 کیا فرق پڑتا ہے, 300 میں کرونا نہیں پھیلتا. دیکھیے جب آپ میس ایونٹ کرتے ہیں, کوئی جلسہ کرتے ہیں, یعنی اس پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ان کا کام یہ نہیں ہے. ان کا جو, میں ایک سیکنڈ نا, لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ پہ اس طرح جانا ہے کہ ان کی اگر آپ ایونٹ بائی ایونٹ چیزیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کوشش ہے کیا, یہ چاہتے کیا. جب پرائم منسٹر عمران خان پہلا خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ میں, انہوں نے شور شرابہ کیا اور کہا حکومت فیل ہو گئی ہے, پہلے 5 منٹ میں. وہاں سے انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا. ایک چیز بدلے میں چاہیے تھی جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. پھر آیا کشمیر پہ ہم نے جوائنٹ سیشن بلایا, انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. اور جب کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنلی ہیڈ لائنز میں تھا ہر جگہ, یہاں پہ بھی انہوں نے اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا, مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیا اور کنٹینر لے کر احتجاج کر دیا. پھر آگے چلتے ہیں, کرونا کے پہلا فیز آیا, اس پہ انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. یہ لوگ کہتے تھے عمران خان کے خلاف FIR کٹوانی چاہیے, کیوں نہیں کرتے, لاک ڈاؤن کیوں نہیں کرتے, شور شرابہ کے, جس میں آپ کو بتا چکا ہوں ثبوتوں کے ساتھ کہ دنیا نے کس طرح سے. چوتھی چیز آپ خود اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے. پارس چوتھا آیا سنیں, فیٹف پہ آیا, میں کہہ رہا ہوں نا, اسی پہ کہہ رہا ہوں نا, ایونٹ آپ دیکھیں, فیٹو آیا, ہم نے ان کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کی, انہوں نے اس پہ بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی, سب کے سامنے ریکارڈ پہ. بلیک میل کرتے نا آپ کو, اس لیے کرتے ہیں نا بلیک میل, ہو رہے ہیں بلیک میل. ہم ہوتے تو ہر چیز کو چھوڑ کے آپ ٹریپ ہو گئے, آپ نے لوگوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا. نہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اگر ہم بلیک میل ہوتے تو ان کو NRO دے چکے تھے. اچھا ایک کام ہو سکتا ہے, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا پروگرام میں, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ اعلان کر دے کہ جب تک کرونا کا پیک ختم نہیں ہوتا ہے وزیر اعظم عمران خان ان کے وزراء کسی تقریب میں نہیں جائیں گے, ہاں اگر کوئی بہت ضروری ہو تو ٹھیک ہے. کیا یہ اعلان ہو سکتا ہے؟ جواز ختم ہو جائے گا نا. اعلان, یہ چیزیں جو ایکسپرٹس کرتے ہیں, وہ پوری ٹیم ہے, وہ بتاتے ہیں SOPs کس طرح سے فالو کرنے ہیں, کتنے لوگ ہو سکتے ہیں, کتنے فاصلے سے ہوتے ہیں. یہ ہم نہیں ہے, یہ دنیا بھر کی ہے. سیاسی عزائم ہیں. نہ کوئی جلسہ, جب PTI کے کتنے جلسے پلان تھے, ہم نے سب کینسل کیے. PTI کے جلسے پلان تھے, جو کوٹا پورا کیا ہے. ارے نہیں پارس, جب سے NCOC کا سوات میں کس نے کیا, حافظ آباد میں کس نے کیا, پارس یہ پہلے تھے. میں جب سے کہہ رہا ہوں NCOC کی یہ جو سیکنڈ ویو کی جب سے آئی ہیں چیزیں, اور جب سے ہائی کورٹ کا حکم آ گیا, اس کے بعد ہم نے سارے جلسے کینسل کیے ہیں. اس وقت تو یہ بھی جلسے کر رہے تھے, انہوں نے گجرانوالہ جلسہ نہیں کیا, کیا کراچی جلسہ نہیں کیا, وہ ایک بریک آئی ہوئی تھی کرونا کی. بہت بڑھ گیا, اس لیے آپ ان کو روکنے میں کافی سوال کرتے ہیں. کرونا کی پوری دنیا میں سیکنڈ لہر ابھی شروع ہوئی ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے.
بہت زیادہ خطرناک. رائٹ. فیصل کریم پنڈی صاحب آخری سوال. دیکھیں جب پہلی لہر آئی جس کی بار بار بات ہو رہی تھی تو آپ لوگ فیصلہ سازی کے اندر سر آپ لیڈ کر رہے تھے. آپ لوگوں اب ڈنڈے جھنڈے لے کے آپ لوگ تلواریں لے کے آپ لاک ڈاؤن کے لیے باہر نکل پڑے تھے. آپ کا دل کرے گا تو آپ کرونا کو ایشو سمجھیں گے, دل نہیں کرے گا تو نہیں سمجھیں گے, دل کرے گا تو لاک ڈاؤن کریں گے, دل کرے گا تو نہیں آپ لاک ڈاؤن کریں گے. سر اس طرح ڈیل کریں گے اس سے؟ آج غریب عوام کی صورتحال آپ دیکھیں کیونکہ کیا پوزیشن ہے. یہی عمران کہہ رہے تھے نا کہ ہم فرسٹ فیز میں کہ پوزیشن غلط ہے, یہ فلو ہے, ہم یہ معیشت نہیں بند ہونے دیں گے, لوگوں کو باہر جانے دیں, یہ غلط کر رہی ہے پوزیشن. اب جب بات آ رہی ہے عوام کی بات آ رہی ہے, جب عوام میں نے کہہ دیا خودکشیاں کر رہی ہے, بے روزگار ہو رہے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ نے جو ہے ان کے جھولے ٹھنڈے کر دیے, بے روزگار کر دیے, کسانوں کو آپ روڈوں پہ لے آئے, کسانوں کو جو ہے رول دیا آپ نے. جس جگہ پہ بھی آپ ہر جگہ پہ لوگ رو رہے ہیں, دکان پہ جائیں. سر مجھے ذرا آخری بات بتا دیں کہ کل اگر آپ کے جو بڑے لیڈرز ہیں اگر یہ ان کو گرفتار کرتے ہیں, خیر یہ ایک بڑا ایک مشکل فیصلہ ہوگا, تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا رہ جائیں گے؟ ہمارے پاس بہت آپشن ہے. میں نے کہہ دیا کل جو ہے اگر وہ گرفتار کریں گے تو انشاءاللہ آپ ملتان کو میدان جنگ سمجھے, پھر میدان جنگ ہوگا ملتان میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر سڑک پہ پھر میدان جنگ ہوگا, اور اس کی ذمہ وار جو ہے وہ عمران خان اور اسی کابینہ ہوگا. اوکے, کیا کوئی پلان ہے ایسا, ایک ون لائنر سے پوچھوں, کوئی پلان ہے ایسا کہ آپ کو ان کی لیڈرشپس کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ چونکہ جب تک بڑے لیڈرز باہر ہیں نا وہ کراؤڈ کو پل کریں گے, کال کریں گے. جو قانون کو توڑے گا اس کے پیچھے جانا پڑے گا, لیکن ہم تصادم کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہتے. میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو جلسہ کرنے دینا چاہیے. بہت سمجھا لیا, یہ سمجھ رہے نہیں, کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن روک لیں پھر انتظام. لوگوں کو چاہیے کہ ایس او پیز کو فالو کریں, ماسک ضرور پہنیں. ٹھیک ہے, اور اول تو جانا نہیں چاہیے, لیکن زبردستی لے کے جا رہے ہیں, آپ کی مجبوری ہمیں سمجھ ہے, ماسک ضرور پہنیں, فاصلے سے کھڑے. ان کے جلسوں میں ویسے بھی لوگ فاصلے سے ہوتے ہیں, گاڑی بھی بیچ میں سے گزر سکتی ہے, کم لوگ آتے ہیں, لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے, ان کو جلسہ کرنے دینا چاہیے. لیکن اب بہت روکانا جی, اب نہیں یہ کر رہے, کیونکہ تصادم کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے. کیا آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھوں کہ کوئی ان کو اجازت مل جائے گی جلسہ کرنے کی؟ ویسے تو اجازت تو نہیں, اجازت تو کسی صورت نہیں ملے گی ان کو جلسہ کرنے. اچھا آخری بات سر, آپ لوگ کہتے ہیں یہ حکومت چلی جائے, آپ کی ساری ایفرٹس یہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہے تو کوئی آلٹرنیٹ کوئی ایجنڈا تو سامنے رکھیں نا عوام کے, تاکہ یقین کریں وہ آپ کی بات پہ. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان رکا ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی کا بڑا مسائل ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ 3-4 بڑی چیزوں میں آپ دیکھ لیں, چینی کا آپ دیکھ لیں اسکینڈل, آپ نے آٹے کا اسکینڈل دیکھ لیں, آپ گندم کا اسکینڈل کی بات کی تھی, وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر ان کی حکومت سمجھے گئی پھر کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح پہلے مسلم لیگ کی حکومت آئی تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح ملک میں 5 سال میں ایک آپ نے دیکھا کہ ایک حفظ کرا دیا لوگوں کو کہ آج ملک جہاں پر ہے اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں ڈالر کو 100 تک روکا, اسے اوپر نہیں جانے دیا. آپ نے دیکھا کہ کسی چیز کی کمی, ایک یونٹ جو ہے الیکٹریسٹی کی قیمت نہیں بڑھنے دی گی, گیس کی قیمت نہیں بڑھنے دی, دوائیوں کی قیمتیں نہیں بڑھنے دی گی. عام روزمرہ لوگوں کے لیے آج اس وقت اور آج کا آپ موازنہ کر لیں, اس وقت لوگ دعائیں کرتے کہ وہ دور واپس آ جائے, کیونکہ اتنی زیادہ لوگوں کے لیے بڑا بالکل ہے, لیکن وہ میں دیکھ لیا روڈ میپ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی اکانومی کو انشاءاللہ مڑ کر اسی طرح واپس کریں گے جس طرح ہم نے حکومت چھوڑی, اسی طرح بہتر کریں گے. صرف وزیر اعظم کی کرسی لگ رہا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پورا رائٹ ہے, وہ ہم اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, اپوزیشن ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو گرائیں. آج عمران خان ان کو این آر او دے دے, سب ٹھیک ہو. عمران خان اس ملک آج عمران خان این آر او دے دیں, سب ٹھیک ہو جائے. مہنگائی ختم کر کے اس ملک میں سب ٹھیک ہو جائے گا, اکانومی ٹھیک کر کے نوکریاں دے کے غلط ثابت کر دینا. آپ اس عوام کو این آر او دے دیں, 22 کروڑ عوام میں پوری اکانومی کی آپ کو سچویشن بتا چکا ہوں. مہنگائی اب نیچے جانا شروع ہو گئی ہے, مزید نیچے جائے گی, اور زبردست لوگ. اور یہ بھی روزگار, ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصلہ آباد جو ہے 1990 کے بعد پہلی دفعہ پوری طرح سے بحال ہوا ہے, انڈسٹریل بوم آیا ہوا ہے ہر ریاض سے. جاوید بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.